एपिसोड 286। 10 बजे हम रवाना हुए और 12 बजे के करीब पिंडी पहुंच गए। एक बार फिर मैं उन जानी पहचानी फिजाओं में था जिनकी खुशबू मेरी सांसों में बसी हुई थी। इत्तेफाक की बात है, जब हम यहाँ पहुंचे तो गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हम खासी सुस्त रफ्तारी से मौसम से लुत्फानंदोज होते फैजाबाद वाली कोठी तक पहुंचे थे। सफ़ीर कहीं गया हुआ था। उसने अब्दुल्ला को पहले ही बता दिया था कि वो ज़रा देर से आएगा। शादी थकी हुई थी, इसलिए वो फौरन ऊपर चली गई। सोफी ने हमारा इस्तकबाल किया और लंच का पूछा। उसे खाने का बताकर हम ऊपर आए। मेरा कमरा वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। सामान भी वैसे ही रखा था। वसीम ने कहा, आप नहा लें, जब तक खाना बन जाएगा। बिल्कुल, अब्दुल्ला ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा और एक नया मोबाइल फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये आपका मोबाइल है, इसमें तमाम फ़ोन नंबर्स फीड हैं। यह तुमने अच्छा किया, मैंने कहा और उसके जाते ही सवेरा का नंबर मिलाया। उसे यकीनन मेरी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। उसने पूरी बल जाने से पहले ही कॉल रिसीव कर ली और मुर्तैश लहजे में बोली, हेलो सवेरा। शहबाज, कहाँ थे आप? कैसे जी जी कर और मर मर कर ये वक्त गुजारा है? मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने खुद भी ये वक्त ऐसे ही गुजारा है। जब मौत का यकीन आ जाता तो जी उठता था, और जब जीने की आस बनती तो मौत सामने आ जाती थी। बीतू का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। कल से हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसका वक्त आ गया था। वो मुझ पर कर्ज छोड़ गया, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो हमसे भी यही कहता था कि आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि आप पर अपनी जान कुर्बान कर देगा, और उसने ऐसा ही किया। बीतू से होती हुई बात सादी तक पहुंची। सादी ने पहले उनसे बात कर ली थी और रोना धोना भी कर लिया था। अभी उसके वापस जाने या ना जाने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ था। सवेरा ने बताया कि मोना भी वापस आना चाह रही थी। मैंने कहा, अभी हमने फैसला नहीं किया कि ख़वातीन को यहाँ बुलाना है। मुमकिन है सादी को भी हवेली भेज दिया जाए। एक और इत्तला है, बल्कि खुशखबरी है। शायद इसी महीने रफ़ीक भाई अतीक का रिश्ता शम्मी के लिए मांगने आए। हालांकि वो तो उनकी अमानत है, फैसला उसके दादा ने करना है। हाँ, मगर आपको पता है ना, दूसरे लोग भी शम्मी के उम्मीदवार बन रहे हैं। उससे मोहब्बत में नहीं, सिर्फ ज़मीन की खातिर। वो अतीक से मोहब्बत करती है और रफ़ीक भाई उसे बाप की तरह चाहते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा घर उन्हीं का होगा। इसलिए अब तय हुआ है कि आपा से रिश्ता मांगा जाए और वो शम्मी की माँ की हैसियत से फैसला करेंगी तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, ये तो है, वरना एक बार मैंने शम्मी पर अपना हक कहा तो आपा ने डांट दिया था कि उसके असल वारिस उसके ददियाल वाले हैं, वही उसके बारे में फैसला करने के मजाज थे। हाँ, मगर अब गेंद हमारे कोर्ट में आ गई है। इस साल शम्मी बीए फाइनल के पेपर्स दे देगी और इम्कान है कि आने वाले सरमा के फौरन बाद उसे रुखसत कर दिया जाएगा। एक और रुखसती का भी तो इम्कान है। किसकी? बस है एक रुखसती जिसका शिद्दत से इंतज़ार है। किसे इंतज़ार है? मुझे। और एक और हस्ती है। वो शर्मा गई। प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। तुम तो बात भी नहीं करने देती। मैंने आपकी वापसी पर 100 नफिल की मन्नत मांग रखी है, कल से पढ़ना शुरू करूँगी। तुम्हें यकीन था कि मैं वापस आऊँगा? यकीन था, और अब भी है, लेकिन दिल खदशात से खाली नहीं होता। कुछ देर बाद हम फिर दूसरों की बात कर रहे थे। सवेरा ने शाजिया के बारे में बताया कि वो जहनी तौर पर खासी संभल गई थी और अब्बा जी ने एक वकील के तवस्सुत से उसकी जायदाद और विरासत का केस भी फाइल कर दिया था, क्योंकि उसके घर पर कुछ रिश्तेदार काबिज हो गए थे। अलबत्ता उसे बैंक अकाउंट्स और अपने बाप के बिजनेस का कब्जा मिल गया था। वो ऑटो वर्कशॉप चलाता था। वर्कशॉप फिलहाल अयाज को सुपुर्द कर दी गई थी और उसके मामलात वही देख रहा था। सवेरा से बात करने के बाद अब मैं फारिग था। करने को कुछ ना था तो सोचों ने जहन पर कब्जा कर लिया। मुझे सबसे पहले डेविड का ख्याल आया। वो इतनी आसानी से पीछे छोड़ने वाला आदमी नहीं था। अगरचे उसने मेरी मदद का वादा किया था, मगर वो मुकम्मल नहीं हुआ, और ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं फिर भी सादिया को लाने में कामयाब रहा, और बदकिस्मती से मुझे बीतू की कुर्बानी देना पड़ी। अगर डेविड का मंसूबा दुरुस्त होता तो आज बीतू जिंदा होता। अगरचे मेरा हमेशा से ईमान रहा है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और बीतू का वक्त आ गया था, मगर ये मेरा ईमान था। डेविड जैसे लोगों का तकदीर पर ईमान होता तो वो इंसानियत के दर्जे से क्यों गिरते? मैं उससे खुलकर कह सकता था कि बीतू का नुकसान उसकी वजह से हुआ है। अब मैं उसकी मदद का पाबंद नहीं रहा था। दूसरा फर्द जिसका ख्याल मुझे अब आया था वो फतेह खान था। उसके बारे में ये तासुर हर बार मुस्तहकम होता जाता था कि वो पहले से ज़्यादा मक्कार और अय्यार हो गया है, लेकिन इस बार उसने जो किया उसका मेरे जहन में दूर दूर तक शायबा नहीं था। उसने मक्कारी की इंतहा करते हुए मुंशी से साजबाज कर ली। वो हीरों का दीवाना था, और कुंवर पैलेस में उससे कहीं ज़्यादा हीरे थे जिनके पीछे वो गुज़िश्ता एक अशरे से ज़्यादा वक्त ख्वार हुआ था, और वो हीरे आज तक उसके हाथ नहीं आए थे। मगर ये हीरे भी उसकी किस्मत में नहीं थे, और वो हमेशा की तरह नाकाम व नामुराद वापस भागा था। जिन हीरों के पीछे इस कदर कत्ल व गारत गिरी हुई, सैकड़ों लोग मारे गए, वो किसी के हाथ नहीं आए। कर्नल जेम्स उनसे बेखबर था। मैंने भी उसे बाखबर करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे शुबा था कि वो भी हीरो के चक्कर में पड़कर वक्त न गवा दे। मैं जल्द अज जल्द सादिया को लेकर वहां से निकल जाना चाहता था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंका। आ रहा हूँ। आपका मोबाइल बेल दे रहा था। बाहर से वसीम ने कहा, सफ़ीर आ गया है। मैं जल्दी से बाहर आ गया। मेरे बाद बीतू सबसे ज़्यादा सफ़ीर से करीब था। दोनों में नोकझोंक चलती थी, मगर वो एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। सफ़ीर मेरे गले लग गया और हम दोनों खामोशी से बीतू को याद करते रहे। वो रो रहा था
اور میں شاید اپنے حصے کے آنسو بہا چکا تھا، اس لیے اسے تھپکتا رہا۔ آخر اس کا دل ہلکا ہوا تو وہ بولا، یہ سب ہوا کیسے یار؟ میں اسے بتاتا رہا، یہ بھی بتایا کہ بیتو نے آخری لمحات میں اسے یاد کیا تھا، وہ اس سے معافی چاہ رہا تھا۔ سفیر نے سر دہا بھری، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ اتنی دور چلا گیا ہے کہ اب اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ ایسا نہیں ہے یار، وہ سمجھتا تھا، تبھی تو تمہیں یاد کرا تھا۔ تم نے اس سے کہا تھا کہ جیسے تم مونا کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ ہاں، میں نے سوچا تھا کہ میں جب دبئی جاؤں گا تو اسے بھی لے جاؤں گا، وسیم بھی ساتھ ہوگا۔ وہ سعدیہ کو اپنی بہن سمجھتا تھا۔ ہم سب ساتھ رہیں گے، اگر تو شامل ہوگا تو تو بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ پرانے دن زیادہ اچھے ہو کر لوٹ آتے، مگر پرانے دن آئیں گے، کیا ہوا جو بیتو ساتھ نہیں؟ اس کی یادیں تو ساتھ رہیں گی نا؟ ہاں، وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ چل نیچے، کھانا لگ گیا ہے، بیتو کی پسند کی ساری چیزیں بنی ہیں، آج ہم کھانا کھا کر اسے یاد کریں گے۔ ہاں، جیسے گورے پی کر اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، ایسا ہی سمجھ لے۔ تو کہاں گیا تھا؟ کھانے کے بعد بتاتا ہوں۔ ہم نیچے آئے جہاں ایک جوان عمر کی عورت کھانا لگا رہی تھی۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا۔ جب وہ کچن کی طرف چلی گئی تو میں نے صوفی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میری بیوی ہے جی۔ تم نے شادی کر لی؟ نہیں جی، کرنی پڑی۔ یہ میرے چچا زاد بھائی کی بیوی تھی، 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی، وہ مر گیا تو چچا کے گھر والوں نے اس پر منحوس کا لیبل لگا دیا۔ بچہ بھی کوئی نہیں ہے، میں کا بھی نہیں ہے، بیچاری کہاں جاتی، در بدر ہو جاتی۔ میں نے اسے شادی کا کہا تو مان گئی، میں سادگی سے شادی کر کے یہاں لے آیا۔ زبردست صوفی، تم نے بہترین کام کیا ہے۔ اب ولیمہ کب کھلا رہے ہو؟ سفیر نے کہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شادی اس طرح ہوئی ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ بلاخر تمہیں خیال آ گیا۔ میں سمجھ رہا ہوں جی، پر بیوی بچوں کے بعد دل ہی مر گیا تھا۔ یہ تو زبیدہ نے آ کر مجھے تھوڑا تبدیل کیا ہے۔ عورت میں بہت طاقت ہوتی ہے جی مرد کو بدلنے کی۔ میں نے غور کیا تو صوفی واقعی بدلا ہوا تھا، سر کے بال باقاعدہ تراشے ہوئے اور داڑھی بھی ہتھ میں تھی۔ البتہ اس نے کلر نہیں کیا تھا، اس پر سیاہ سفید داڑھی اور بال اچھے لگ رہے تھے۔ اس کی عمر 40 سے اوپر تھی اور زبیدہ میرے اندازے کے مطابق 25 سے زیادہ کی نہیں تھی، مگر دونوں کی جوڑی اچھی تھی۔ کھانا زبیدہ نے ہی بنایا تھا اور عبداللہ نے اسے آفیشل کوک مقرر کر کے اس کی باقاعدہ تنخواہ بھی لگا دی تھی۔ پہلے صوفی کے پاس کوٹھی کے اوپری حصے میں کمرہ تھا، اسے 2 کمرے دے دیے گئے تھے۔ اب میں نے عبداللہ سے پوچھا، پچھلی کوٹھی والے ملازمین کہاں ہیں؟ وہ اصل میں راجہ صاحب کے ملازم تھے، میں نے راجہ صاحب کی ملازمت چھوڑ دی ہے۔ میں چونکا، چھوڑ دی؟ لیکن کیوں؟ اصل میں اب یہاں کوئی کام تو تھا نہیں، راجہ صاحب نے یہاں سے اپنا سب کچھ سمیٹ لیا ہے، باقی ملازمین کو فارغ کر دیا، لیکن میں بلا وجہ کی تنخواہ لے رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے استعفیٰ دے دیا۔ عبداللہ نے اچھا کیا، وسیم نے کہا، لیکن میں خاموش رہا۔ مجھے عبداللہ کا بغیر مشورے کے راجہ صاحب کی ملازمت ترک کرنا اچھا نہیں لگا۔ اگر وہ عبداللہ کو تنخواہ دے رہے تھے تو وہ ان کا مسئلہ تھا۔ عبداللہ نے بھانپ لیا، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ اب تم استعفیٰ دے چکے ہو، اس لیے اچھا یا برا لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں شہباز صاحب، میں کیا اور میری اوقات کیا؟ راجہ صاحب نے مجھے اور مجھ جیسے کتنوں کو آپ کی خاطر رکھا ہوا ہے، مجھے آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ نہیں، میں تم سے برتر نہیں ہوں، لیکن راجہ صاحب میرے اور ہم سب کے محسن ہیں، بہت سے مواقع پر وہ بے لوث ہمارے کام آئے ہیں، کیا تم نے ان سے اجازت لی تھی؟ نہیں، بس میں نے استعفیٰ بھیج دیا تھا، انہوں نے منظور کر لیا۔ عبداللہ نے دبی زبان میں کہا، یار اب اتنے بھی بے لوث نہیں ہیں۔ سفیر بولا، میں نے جو دنیا اور اس کی خود غرضی دیکھی ہے، خاص طور سے بڑے لوگوں کی، تو اس لحاظ سے راجہ صاحب بہت اچھے اور اعلیٰ ظرف انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی مجھ سے غرض ہے، مگر یہ غرض ڈیوڈ شاہ کو بھی ہے۔ اب تم دونوں کے رویے کا موازنہ کرو تو تمہیں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ دولت اور اختیار میں مرشد راجہ صاحب کا پاسنگ بھی نہیں ہے، مگر ان کے رویے میں فرق دیکھو، اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ راجہ صاحب کیا ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وسیم نے تائید کی۔ جب انہوں نے مجھے آپ کے لیے ہائر کیا تو ان کے الفاظ تھے کہ یوں سمجھوں کہ ان کا بیٹا خطرے میں ہے اور میں نے اسے بچانا ہے۔ عبداللہ زیادہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، بس یار، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، میں خود راجہ صاحب سے سوری کر لوں گا، وہ بڑے آدمی ہیں، معاف کر دیں گے ہمیں، اور ساتھ ہی تجھے ساتھ لے جانے کی کوشش بھی کریں گے۔ سفیر بولا، ابھی آیا ہے، ذرا آرام کر کچھ دن، ندیم بھی تیری جان کو رو رہا ہے۔ وہ منحوس ہمیشہ روتا ہی ہے، اب کیا مسئلہ اسے؟ کیسوں سے تیری جان چھوٹ گئی ہے، مگر بعض معاملات میں اسے تیرے دستخط چاہیے، کچھ عدالتی چکر ہے، تو جعلی سائن کر دیتا۔ ہاں، تاکہ تجھ پر جعلسازی کا جینون کیس بن جاتا۔ کرتا ہوں اس سے بات۔ مزید سنا، یہاں کوئی اور ایکٹیویٹی ہوئی ہے؟ مہرور اور اس کے نام نہاد شوہر کی کوئی اطلاع؟ دونوں محاورے کے مطابق سینگ کی طرح غائب ہیں۔ وسیم نے کہا، ہم کھانا ختم کر چکے تھے، اس کے بعد ہم نشستگاہ میں آئے، مانی کھانا لے آیا تھا اور جلدی جلدی کھا کر رخصت ہو گیا، اسے کسی کام کی عجلت تھی، سعدیہ آرام کری تھی۔ عبداللہ نے غور سے مجھے دیکھا، آپ زخمی ہیں کہ جسم پر بھی زخم آئے ہیں؟ آئے تھے، اب تقریباً بھر چکے ہیں۔ سفیر، تو کہاں غائب ہو گیا تھا میری آمد کا سن کر؟ وسیم نے تجھے بتایا ہوگا، پچھلے دنوں درگاہ مرشدیہ میں ایک دھماکہ ہوا،
اور وہاں اتارے جانے والا اسلحہ تباہ ہوا تھا؟ ہاں، اس معاملے میں ہم کچھ بیوقوف بنے. ہمارے آدمی اندر موجود تھے لیکن ان کو گائیڈ کیا گیا اور اسلحے کے بارے میں اس طرح معلومات دی گئی کہ انہیں شبہ نہ ہو. میں چونکا. تیرا مطلب ہے جان بوجھ کر معلومات دی گئی؟ بالکل. اور ہمارے آدمی سمجھے کہ وہ اتفاق سے سب جان گئے ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا اور پھر ہم نے انہی کی مدد سے یہ اسلحہ تباہ کر دیا. درگاہ کے عقب میں ایک عمارت کے تہخانے میں یہ سب رکھا تھا. یہ اصل میں درگاہ کا سما ہال تھا جو خستہ حالی کی وجہ سے متروک قرار دے دیا گیا تھا، اور اس جگہ کے آگے ایک بڑا اور عالیشان سما ہال بنایا گیا ہے. لیکن یہ کام جان بوجھ کر کیا گیا تاکہ متروک سما ہال کو اسلحے کے گودام کے طور پر استعمال کیا جا سکے. یہاں صرف اسلحہ اور اس سے متعلقہ لوگ ہوتے تھے، اسی لیے وہی مارے گئے. سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں پر اپنی حماقت کا انکشاف کب ہوا؟ اسی پر ہوا، ہم پر تو اب تک نہیں ہوا. وسیم نے سفیر کی طرف اشارہ کیا. بیٹا، ہوگا بھی نہیں، کیونکہ تم لوگوں کے سر میں وہ عقل نہیں ہے جو اس سر میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. سفیر نے اپنے سر کو بجایا. میں نے سر ہلا دیا. ہاں، آواز تو کچھ خالی ڈبے کی سی آئی ہے. دیکھ شہباز، میری پیٹ میں چھرا مت گھوپ. مت بھول کہ تو پہلے میرا دوست ہے. اچھا بھائی، ہوں تیرا دوست. اب جلدی سے باقی ماجرا بھی سنا دے. اسلحے کی تباہی کے بعد ہمارے 2 آدمیوں میں سے ایک وہاں سے نکل آیا کیونکہ وہ مشکوک ہو گیا تھا. اس نے مجھے جو سٹوری سنائی تو مجھے لگا کہ یہ کوئی طے شدہ کام ہے. اس نے مجھے ایک شخص کا حوالہ دیا. لطیف شاہ نامی یہ شخص درگاہ کے سرکردہ لوگوں میں سے ہے. اگرچہ اس کا تعلق مرشد کے خاندان سے نہیں ہے، مگر اس کا خاصا منہ چڑھا ہوا ہے. یہ رہتا بھی درگاہ پر ہے. اصل میں اس نے ہمارے آدمی کی رہنمائی آنے والے اسلحے تک کی تھی. میں نے اندر رہ جانے والے سے اس کی نگرانی کرائی اور اس سے پتہ چلا کہ وہ ہر دوسرے دن دوپہر کے وقت کہیں جاتا ہے اور 2-2.5 گھنٹے بعد آتا ہے. میں نے اس کی نگرانی شروع کر دی. خود نہیں، میرے ساتھ 2 رائڈرز اور بھی ہوتے ہیں. یوں ہم باری باری اس کا تعاقب کرتے رہے کہ اسے شک نہ ہو. اس نگرانی سے پتہ چلا کہ فتح جنگ میں ایک فارم پر جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس درگاہ پر چلا جاتا ہے. تم نے فارم کی نگرانی شروع کرا دی؟ بالکل. اور آج انکشاف ہوا کہ ہم الو بن رہے تھے فاضلی کے ہاتھوں. ہم سب اچھل پڑے. فاضلی؟ آج ہی تو شیطان کا ذکر ہو رہا تھا. کہتے ہیں جب شیطان کا ذکر ہو تو وہ آس پاس ہوتا ہے. اس سے اندازہ کر لو فاضلی کے بارے میں. فارم پر صرف فاضلی ہے؟ صرف فاضلی نہیں ہے، بلکہ 2 افراد ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ اسلحے میں ہونے والے دھماکے میں مارے گئے ہیں اور وہ اس گودام کے نگرانوں میں شامل تھے. ممکن ہے مرشد کی چال ہو. چال ہے لیکن فاضلی کی ہے اور مرشد کے خلاف ہے. اس بار میں زیادہ چونکا. تمہارا مطلب ہے فاضلی نے جان بوجھ کر مرشد کو نقصان پہنچایا ہے؟ بالکل. اس نے نہ صرف اسلحہ تباہ کرایا بلکہ مرشد کو بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ یہ اسلحہ بعض ایسے تخریب کار گروپوں کے لیے بھیجا جا رہا تھا جو آئے دن بم دھماکے اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں کرتے ہیں. وہ اس کی ادائیگی کر چکے تھے اور مرشد مڈل مین کا کام کر رہا تھا. یعنی یہ پیمنٹ اسے کرنا پڑے گی؟ بالکل، کیونکہ یہ کروڑوں کا اسلحہ ہے. دوسری مشکل یہ کہ جن لوگوں کو اپنے مذموم عزائم کے لیے اسلحہ نہیں ملے گا اور جو خود بیرونی دشمنوں کے پیرول پر ہیں، وہ مرشد کے خلاف ہو جائیں گے. سب سے اہم بات ہے کہ خفیہ ایجنسیوں نے اس دھماکے کے بعد جو اسلحہ پکڑا ہے، یعنی بچ جانے والا اور تباہ شدہ اسلحہ، وہ ملک بھر میں تخریب کاریوں میں استعمال ہوا ہے، خاص طور سے بارود وغیرہ. اس کا جواب بھی مرشد کو دینا پڑے گا. یہ مفروضہ ہے. اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ فاضلی مرشد کے خلاف ہو گیا ہے؟ یہ سٹوری بھی آج ہی علم میں آئی ہے. مرشد نے اپنے خاص آدمی کو حکم دیا ہے کہ فاضلی کو تلاش کیا جائے اور وہ جہاں بھی ملے اسے دنیا سے رخصت کر دیا جائے. یہ چال بھی ہو سکتی ہے مرشد اور فاضلی کی. دونوں باپ بیٹے ایک نمبر کے حرامی اور ڈرامے باز ہیں. اس میں چال کہاں سے آ گئی؟ اور چال چال میں وہ اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیں گے کیا؟ سفیر نے کہا. فارم ہاؤس ہے کس کا؟ کسی کرم الدین نامی زمیندار کا ہے. خود وہ خانپور میں رہتا ہے، یعنی اس کی اصل زمینیں خانپور میں ہیں، اور یہ فارم اس نے فاضلی کے حوالے کیا ہوا ہے. اس پر سنگترے اور مالٹے کے باغات ہیں اور ایک عالی شان کوٹھی بھی بنی ہوئی ہے. خاص بات یہ ہے کہ وہاں ہر وقت مسلح بندہ نظر آتا ہے اور ان کی تعداد بھی خاصی ہے. صورتوں سے وہ سب چھٹے ہوئے بدماش لگتے ہیں. تم نے جو نتیجہ نکالا ہے اس سے قطع نظر فاضلی کا نظر آنا ہی بہت بڑی کامیابی ہے اور ہمیں جلد از جلد اسے ٹھکانے لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. وسیم نے کہا اور میری طرف دیکھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا خیال ہے. یہاں تمہارے کتنے آدمی ہیں؟ یہاں تو بس 2-3 ہی ہیں، باقی سب حویلی میں ہیں، مگر وہ 20 منٹ کے نوٹس پر یہاں آ سکتے ہیں. سفیر، فارم کے اندر کی پوزیشن کیسے معلوم کی؟ اس سے 200 گز دور ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، میں نے وہاں سے جائزہ لیا تھا. فارم تقریباً 2 ہیکٹر رقبے پر ہے. کوٹھی سامنے ہے اور باغ عقب میں. کوٹھی تقریباً 1 کنال رقبے پر ہے، سڑک سے ہٹ کر ہے، مگر یہاں بجلی ہے. اندر کتنے آدمی ہیں؟ 1 درجن تو ہیں. سفیر نے اپنا جدید ترین اسمارٹ فون نکال کر اسے وہاں موجود LCD ٹی وی سے منسلک کیا اور پھر تصویریں اس پر دکھانے لگا. پہلی تصویر فارم کی تھی. اس کی ساخت بڑی حد تک نمایاں تھی. اس کے گرد پیلے پتھروں سے بنی کم سے کم 8-9 فٹ اونچی 4 دیواری تھی. اس پر خاردار تار کی باڑ بھی لگی تھی. فرنٹ پر بڑا فولادی گیٹ تھا. اس کے اندر کوٹھی کی 4 دیواری الگ تھی اور اس کا چھوٹا گیٹ بھی الگ تھا. فارم کا گیٹ اتنا بڑا تھا کہ اس سے بڑے سائز کا ٹرک نکل سکتا تھا. کوٹھی 2 منزلہ تھی، مگر اس کی اوپری منزل پر صرف 2-3 کمرے تھے.
اور باقی کھلی چھت تھی. نیچے مکمل عمارت تھی. اسمارٹ فون کا کیمرہ بہت ہائی میگا پکسل تھا مگر اس میں زوم زیادہ نہیں تھا, اس لیے کوٹھی اور اس میں نظر آنے والے افراد کو قریب سے نہیں دکھایا جا سکا تھا. مختلف تصاویر میں مختلف لوگ نظر آ رہے تھے. پھر ایک لمبے بالوں والے کو دیکھ کر میں چونک گیا. یہ فاضلی ہے؟ سفیر بولا. غلط, فاضلی اس کے برابر والا شخص ہے. فاضلی نے بال اتنے چھوٹے کرا لیے تھے کہ وہ تقریباً گنجا ہو گیا تھا, ساتھ ہی کلین شیو بھی. اس کے چہرے پر جو ہلکی سی داڑھی رہا کرتی تھی وہ غائب تھی. اس نے موٹے سیاہ فریم کی اینک لگا رکھی تھی جو بظاہر نظر کی دکھائی دیتی تھی. ان 3 تبدیلیوں نے اس کا حلیہ یکسر بدل دیا تھا. اس کے ساتھ نظر آنے والے افراد میں سے 2 وہ تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ درگاہ میں ہونے والے دھماکوں میں مارے گئے ہیں. تو نے کیسے پہچانا؟ میں نے اس کا پیچھا کیا اور چند مواقع پر اس کی آواز سنی تو تصدیق ہوئی کہ یہ فاضلی ہے. اگر بقول تمہارے اس نے تمہیں کوئی گائیڈ کیا, یعنی فاضلی تمہارے آدمیوں سے واقف ہے, تو وہ اپنے تعاقب اور نگرانی سے بے خبر کیسے رہا جیسے ہم رہے؟ سفیر نے دانت نکالے. وہ الٹا تمہارا تعاقب اور نگرانی بھی کر سکتا ہے. میں نے اس کا پورا خیال رکھا ہے, الیکٹرانک ڈیوائسز کا بھی. سفیر نے کہا تو میں مطمئن ہو گیا. سوال وہی ہے, فاضلی اور مرشد میں یہ اختلاف کیوں اور کیسے ہوا؟ میرا خیال ہے فاضلی کے زخمی ہونے کے بعد کچھ ہوا ہے اور وہ غائب ہو گیا تھا. وہ تقریباً 1.5 مہینے سے بھی زیادہ عرصے غائب رہنے کے بعد منظر عام پر آئے ہیں. تمہارے جاسوس پتہ نہیں کر سکے کہ فاضلی کی موت کا حکم کیوں جاری کیا گیا؟ امکان ہے کہ اس کے پیچھے مرشد کے سیکرٹری کا ہاتھ ہے. وہ فاضلی سے خار کھاتا ہے. شاید اسی نے کوئی چکر چلایا ہو جو باپ بیٹے کی آپس میں ٹھن گئی. ہو سکتا ہے. ویسے میں نے فاضلی کے جو خیالات سنے تھے اس کے دل میں پہلے سے ہی مرشد کے خلاف رنجش ہے, کیونکہ اس نے اس کی ماں کے ساتھ بہت برا کیا. وسیم نے میری طرف دیکھا. کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ مرشد اور فاضلی میں اختلاف کس وجہ سے ہے؟ اور اگر فاضلی ہمارے آدمیوں کو جان گیا ہے تو اس نے ان کی نشاندہی کرنے کے بجائے انہیں استعمال کیا. مگر یہ ہمارا نہیں, اس کا مفاد ہے. بالکل, ہمارے لیے جاننا شاید ضروری ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. تب اپنا جاسوسی کا یونٹ استعمال کرو. میں نے کہا. فارم ہاؤس کو ہدف بناؤ, وہاں فون لائنز موجود ہیں. اس کے علاوہ موبائل فریکوینسی پکڑنے والا آلہ یوز کرو. روایتی جاسوسی سے کام نہیں چلے گا. سنا تم نے؟ روایتی جاسوسی سے کام نہیں چلے گا. وسیم نے سفیر کی طرف دیکھا. تو کر لو اپنی جیمز بانڈ والی جاسوسی. سفیر نے کہا. یہ تم نے کی ہے. میں نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا. اور خدا کے واسطے آئندہ کوئی ڈھنگ کا زوم لینس والا کیمرہ ساتھ رکھنا. تم کیا پکنک کی تصویریں لینے گئے تھے؟ وسیم اٹھ کھڑا ہوا. میں یہ کام کرتا ہوں. وین حویلی میں ہے, اسے منگوانا ہوگا اور مانی کو ساتھ رکھنا ہوگا. اس کے جانے کے بعد میں نے ایاز کا پوچھا. عبداللہ نے بتایا کہ وہ شازیہ کے باپ کے آٹو ورک شاپ میں دلچسپی رکھتا ہے. سفیر نے کہا. میں سوچ رہا ہوں اسے خرید لوں اور ایاز سے پارٹنرشپ کر لوں. یہ کام کر لینا چاہیے تھا. ہمیں ایک آسانی میسر آ جائے گی. اس آٹو ورک شاپ کی مدد سے ہم گاڑیوں میں حسب منشا تبدیلیاں آسانی سے کر سکیں گے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ایاز سے. ضرور کہیے. ایاز نے نشست گاہ میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور مجھ سے بغل گیر ہو گیا. ایاز میرا کم وقت کا ساتھی تھا مگر اس کے انداز سے مجھے کبھی خلوص اور گرم جوشی کی دوسروں سے کمی محسوس نہیں ہوئی. مجھ سے مل کر وہ سامنے بیٹھ گیا. بیتو کی خبر نے اندر تک دکھ بھر دیا ہے. شاہین پورا دن روتی رہی اور ماں جی حیران تھی کہ وہ کسی کو اتنا کیوں رو رہی ہے. وہ تھا ہی ایسا. ہمارا کچھ نہیں لگتا تھا مگر سب کچھ تھا. سب کو رلا کے چلا گیا. کچھ دیر تک بیتو کی باتیں ہوتی رہیں. میں نے ایاز کو مختصر احوال سنایا. کچھ دیر بعد صوفی چائے لے آئے تو ماحول بدل گیا اور گفتگو بھی بدل گئی. وسیم اپنے آدمی کو ہدایات دے کر آ گیا تھا. میں نے ایاز سے ورک شاپ کا پوچھا تو وہ بولا. بہت اچھی ورک شاپ ہے لیکن وہاں کے انتظامات دیکھ کر مجھے شبہ ہوا کہ وہاں چوری کی یا اسمگل شدہ گاڑیوں کو جعلی نمبر اور کاغذات کی مدد سے فروخت کیا جاتا تھا. دونوں ملازمین نے کھل کر اقرار نہیں کیا مگر وہ بھی شامل تھے. باقی سامان اور لوکیشن کے لحاظ سے بہت اچھی جگہ ہے. لگے بندے گاہک بھی خاصے ہیں. سفیر کا ارادہ ہے کہ یہ ورک شاپ تمہارے ساتھ پارٹنرشپ میں خرید لیں مگر اس کے لیے تم اوکے کرو گے؟ ہمارا تو اوکے آپ کے ساتھ ہے جی. اور پارٹنرشپ کیا, ملازم رکھ لے, اپنی دال روٹی بھی چلتی رہے. زیادہ سادھو مت بنو. سفیر نے اسے گھورا. مجھے اچھی طرح پتا ہے تم دال سبزی کتنی کھاتے ہو. ایاز مسکرا دیا. جتنی آپ کھاتے ہیں اتنی ہم بھی کھا لیتے ہیں. چائے پینے کے بعد میں نے ندیم کے دفتر کا نمبر ملایا. کال اس کے سیکرٹری یا آپریٹر نے ریسیو کی. بھٹی لائر ایسوسیٹ. ٹھیک کہا, ایک نمبر کا جھوٹا ہے. ویسے ہے کہاں وہ؟ سوری سر. ندیم بھٹی. میں اس کا ایک بھوت کلائنٹ بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ سے پھانسی ہوئی تھی مجھے. سیکرٹری نے بہتر سمجھا کہ لائن ندیم کو ٹرانسفر کر دے. اس نے آغازی گالی سے کیا. مجھے پتا تھا تو ہی ہوگا. واپس آ گیا پھر بچ کر. انڈین سالے بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے. جب تجھ جیسے سالے کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو دوسرے کیا بگاڑ لیں گے؟ اور سنا کتنی ترقی کی جھوٹ بول بول کر. بینک بیلنس اور بیوی بچے کہاں تک پہنچے. اس پر ندیم نے مزید گالیاں دی اور کچھ باقیوں کو بھی بھگارا. سب نے زندگی حرام کی ہوئی ہے. شکر کر کے تو زندہ ہے ورنہ میرے دشمن کسی کو معاف کرنے کے قائل نہیں. کسر تو کوئی نہیں چھوڑی تھی اس حرامیوں کے مرشد نے. تیری جان عدالت سے چھڑوائی تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا.
کیا مطلب؟ دھمکی اور حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا. پہلے میری گاڑی کو ایک ٹرک نے مری ہائی وے پر ٹکر ماری. وہ تو اللہ نے زندگی رکھی تھی, کھائی میں گرتے گرتے بچا. پھر میرے بیوی بچوں کے حوالے سے دھمکیاں ملنے لگی. تو نے وسیم یا عبداللہ کو نہیں بتایا؟ ان کو بتایا تھا. انہوں نے اس کا دماغ درست کیا اور کچھ میں نے بھی جیک لگائے. اعلیٰ حکام کو درمیان میں ڈالا, پھر وہ انسان کا بچہ بنا. تجھ پر یہ آفتیں میری وجہ سے آئی ہیں یار. بکواس مت کر. اب تو نیک پروین بن کر ساری آفتیں خود پر لینے کی بات کرے گا. تجھے بتانے کا مقصد جتانا نہیں تھا. ایسی کی تیسی اس مرشد کی. میں نے اس کے کچھ معاملات کی فائلیں بنائی ہیں اور وہ میں نے اسے بھجوائی تھی. اگر یہ کیسز عدالت میں آ گئے تو اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس کے بعد سے وہ انسان کا بچہ بن گیا. میرے اشاروں پر ناچنے کو بھی تیار ہو گیا. یہ تو نے اچھا کیا. مجھے آتے ہی پتہ چلا کہ تو میرے فراق میں بے قرار ہے, دن رات تڑپتا ہے, اور بیوی کے پہلو میں بھی تجھے چین نہیں آتا. ہاں, تو کیا جانا ان معاملات کو؟ بیوی آگ کرنے کی دھمکی دے چکی ہے. خاصی دیر بکواس کرنے کے بعد وہ اصل بات پر آیا. عدالتوں سے کیس خارج ہو گئے تھے, مگر کچھ کاغذات جمع کرانے تھے اور ان پر میرے دستخط ضروری تھے. میں نے کہا, میں کسی کو بھیجوں گا, کاغذات اس کے ہاتھ بھجوا دینا اور بتا دینا کہ کہاں کہاں سائن کرنے ہیں. میں سوچ رہا ہوں تیرے لیے بھی ایک چیک پر سائن کر دوں, اگرچہ بینک اکاؤنٹ میں شاید ہی کچھ ہو. اس پر ندیم نے کال کا اختتام پھر گالیوں سے کیا. کال کے بعد میں نے موبائل جیب میں رکھا ہی تھا کہ اس کی بیل بجی. میں نے دیکھا نام کے بجائے نمبر آ رہا تھا. کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ میں نے کال ریسیو کی. شہباز ملک. دوسری طرف سے ایک سرد اور ٹھہری ہوئی آواز آئی. مجھے شناخت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی. ڈیوڈ شاہ, تم واپس پہنچ گئے ہو اور جس مقصد کے لیے انڈیا میں روکے تھے وہ بھی پورا ہو گیا ہے. ہاں, میں نے سوچتے ہوئے کہا. میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ اسے یہ نمبر کہاں سے ملا تھا. میں نے اب تک گھر اور پھر ندیم سے بات کی تھی اور یقیناً ان میں سے کوئی نمبر انڈر آبزرویشن تھا. اسی سے ڈیوڈ کو پتہ چلا. تم نے کال کیوں کی ہے؟ تمہیں یاد دلانے کے لیے کہ میرا تم سے ایک معاہدہ ہوا تھا. ہاں, جسے تم پورا نہیں کر سکے. میرا لہجہ سرد ہو گیا. ڈیوڈ کا نام سنتے ہی وہ سب میری طرف متوجہ ہو گئے تھے. میں نے ان کے درمیان میں آتے ہوئے موبائل کا اسپیکر آن کر لیا. پلان تمہارے آدمی کرنل جیمز نے بنایا اور وہی اس مشن کا سربراہ تھا, مگر ہوا کیا؟ ٹھیک ہے, سب مارے گئے اور ویسا نہیں ہوا جیسا سوچا تھا, لیکن تم اس لڑکی کو نکال لائے. وہ میری ذاتی کاوش تھی. میری خوش قسمتی کہ میں پہلے پکڑ کر کنور پیلس پہنچا دیا گیا تھا, ورنہ تمہارے پلان پر عمل کرتا تو میں بھی مارا جا چکا ہوتا. کرنل بھی اپنی قسمت سے محفوظ رہا. تم نے منشی پر بھروسہ کیا اور اس نے تمہیں دھوکہ دیا. وہ کیفر کردار کو پہنچ گیا ہے. اس میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے. مجھے تمہاری وجہ سے کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہوا ہے, بلکہ میرا قیمتی ترین ساتھی مارا گیا. مجھے اس کا افسوس ہے. تو تم معاہدے سے انکار کر رہے ہو؟ میں انکار نہیں کرا کیونکہ تم اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکے. تمہارا پلان مکمل ناکام رہا اور میرے ساتھی سمیت سینکڑوں لوگ اس کی بھینٹ چڑھ گئے. اب تم کس منہ سے مجھ سے معاہدے کی بات کر رہے ہو؟ میرا تو خیال ہے میں نے کمٹمنٹ پوری کی ہے. تم اس لڑکی کو لے جانے میں کامیاب رہے. ڈیوڈ شاہ, تمہارے جیسے بین الاقوامی مذاکرات کار کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی. کیا تم معاہدے کے لفظ سے اتنے ہی لا علم ہو جتنا کہ خود کو ظاہر کر رہے ہو؟ وہ کچھ دیر چپ رہا, پھر آہستہ سے بولا. شہباز, مجھے تمہارا تعاون ہر قیمت پر درکار ہے. میں ہنس پڑا. اب بھی تم بغیر سوچے سمجھے بات کر رہے ہو. تم ہر قیمت کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہاں. وہ بدمزگی سے بولا. ٹھیک ہے, میرا ایک پلان ناکام رہا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو. غالباً تم بے عزتی محسوس کر رہے ہو, لیکن انسان اپنے کردار اور کاموں سے ہی عزت یا بے عزتی کماتا ہے. تم شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے جو بلا وجہ تمہاری عزت کی جائے. در حقیقت میرے ذہن میں تمہارا جو امیج تھا پچھلے کچھ عرصے میں اسے بہت نقصان ہوا ہے. پہلے مرشد نے تمہاری ضمانت کو جوتے کی نوک پر رکھا اور اب منشی جیسا عام آدمی تمہیں استعمال کر گیا. کہ اب بھی تم خود کو اسی مقام پر محسوس کرتے ہو؟ ان سب باتوں کو بھول جاؤ, ہم نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. اس نے غالباً خون کے گھونٹ پیتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے, میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں معاہدہ پورا کرنے میں ناکام رہا, لیکن میں اب بھی تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تم بولو, میں سن رہا ہوں. میں مرشد سے تمہارا تصفیہ کرا سکتا ہوں اور اس بار ضمانتی تمہارے اپنے ملک کا آدمی ہوگا. تم پیشکش کرو, لیکن میں اس کا جائزہ لے کر ہی فیصلہ کروں گا. یاد رہے, اب میں ہر صورت میں تمہاری مدد کا پابند نہیں رہوں گا. شہباز, تمہارے کچھ دشمن کم ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے تم دشمن بڑھانے والے کام نہیں کرو گے. بالکل نہیں, میں باقی مدد دشمنوں کو بھی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کہہ کر میں نے کال کاٹ دی اور اس کے ساتھ ہی موبائل آف کر دیا. وہ سب تشویش زدہ تھے. گفتگو انہوں نے سن لی تھی اور آخر میں ڈیوڈ شاہ کی دھمکی بھی. سفیر نے کہا, اسے تیرا نمبر کیسے ملا؟ جیسے پہلے ملتا رہا ہے. ہمارے ملک کی موبائل کمپنیاں ان کے غلام ہیں. یہاں اگر پولیس کو مدد درکار ہو تو انہیں نہ جانے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں کسی نمبر کو ٹریس یا آبزرویشن میں رکھنے کے لیے, اور ڈیوڈ شاہ جیسے لوگ ان سے براہ راست کام لیتے ہیں. یہ سب ان کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے. وسیم نے کہا. مانی نے بتایا کہ ایک آئی ٹی کمپنی جس کے آپریٹنگ سسٹم ہم استعمال کرتے ہیں ان میں ایسی چیزیں چھپی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا, اور وہ ہماری معلومات انٹرنیٹ کے توسط سے آگے بھیجتی ہیں. شکر ہے کہ میں نے اس سے صرف حویلی اور ندیم کو کال کی.
آپ بے فکر ہیں، اب اپنے لیے ہم الگ سے سم استعمال کریں گے۔ سب کے پاس ڈوئل سم والے موبائل ہیں، خاص سم ہم صرف آپس میں رابطے کے لیے استعمال کریں گے۔ ایک بات اور ہے، ایاز نے کہا، اب موبائل سگنل سے لوکیشن بھی نکال لی جاتی ہے۔ یہ بات قابل غور تھی، کم سے کم ڈیوڈ کو پتا تھا کہ میں کہاں تھا، اور میں اخلاقی طور پر اس سے معاہدے کا پابند نہیں رہا تھا، اس لیے وہ مجھے قابو کرنے کے لیے دوسرے حربے استعمال کر سکتا تھا۔ میں نے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ تم نے مزید ٹھکانے بنائے ہیں؟ وہ فارم ہاؤس دوبارہ لے لیا ہے جسے ایک بار خدشے کی بنا پر چھوڑا تھا، اتفاق سے فتح جنگ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے، تو بس ہم ابھی وہاں جا رہے ہیں۔ سب؟ وسیم نے پوچھا۔ بالکل، اصل وجہ سعدیہ ہے، اسے زیادہ سے زیادہ محفوظ ہونا چاہیے جب تک اسے حویلی نہیں بھیجا جاتا۔ تم حویلی کی بات کر رہے ہو جبکہ مونا یہاں آنے کے لیے پر تول رہی ہے؟ تو اس کے پر کاٹ دو۔ میں نے مشورہ دیا۔ نہ بابا، یہ مجھ غریب کے بس سے باہر ہے۔ سفیر نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ او یار، شوہر بن، زن مرید نہ بن۔ سفیر نے دانت نکالے۔ زن مریدی میں زیادہ مزے ہیں۔ وسیم نے تائید کی۔ جب بندے نے گدھا بن کر ہی بوجھ اٹھانا ہے تو تابیدار گدھا کیوں نہ بنے؟ ہاں، گھاس ذرا زیادہ ملتی ہے۔ ایاز مسکرا رہا تھا۔ اچانک ہی سعدی اندر آئی۔ اچھا موضوع چل رہا ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم بوجھ ہیں۔ خوبصورت بوجھ، وسیم نے تصحیح کی، جو ہم خوشی خوشی اٹھانے کے لیے مرے جاتے ہیں۔ سفیر نے لقمہ دیا تو سعدیہ مزید ناراض ہو گئی۔ آپ تو بات ہی نہ کرے سفیر بھائی، آپ کو تو بالکل شرم نہیں آتی۔ شرم تم لوگوں کو جو آتی ہے۔ سفیر نے ڈٹائی سے کہا۔ آپ کیسے ایاز بھائی؟ شاہین کیسی ہے؟ اس کا بھی پوچھو جو آنے والا ہے۔ سفیر نے پھر ٹانگ اڑائی۔ آپ سچ مچ بہت واہیات ہیں۔ سعدیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بھائی، میں ایاز کے بیبی کی بات کر رہا ہوں، آپ تو چپ ہی رہیں۔ سعدیہ نے اٹھ کر وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ دیکھا کیسے جان چھڑائی؟ یار تو بے لگام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دوستوں کی بات الگ ہے، مگر عورتوں کے سامنے ذرا زبان پر قابو رکھا کر۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اس نے برا نہیں منایا، صرف شرما کر گئی ہے۔ اب مطلب کی بات کر، چلنا کب ہے؟ جلد از جلد، لیکن خیال رہے اس جگہ کو خفیہ رکھنا ہے۔ موبائل کا استعمال کم سے کم ہوگا اور آنا جانا بھی کم سے کم۔ اب وہاں پیزا اور چکن ٹکا پارسل نہیں ہوگا۔ تب میں یہیں ٹھیک ہوں۔ زبیدہ خانم کے ہاتھ میں کیا ذائقہ ہے؟ سفیر نے اعلان کیا۔ بیٹے، دشمنوں کے ہاتھ میں بھی کم ذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یار، ویسے ذائقہ سعدیہ کے ہاتھ میں بھی کم نہیں ہے۔ سفیر نے کہا۔ وہ آرام کرے گی، اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے۔ میں نے کہا، یار اسی کنڈیشن میں ہماری مائیں، نانیاں، دادیاں سب کچھ کرتی تھیں۔ ان کی بات الگ تھی، سادی شہزادی ہے، اس نے ساری عمر کچھ نہیں کیا، تو یہ اس کی نیک نفسی ہے جو ہمارے ساتھ عام عورتوں کی طرح رہتی ہے اور سب کرتی ہے۔ کیونکہ میں عام عورت ہوں، سعدی نے اندر آتے ہوئے کہا۔ وہ چائے کی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں سفیر بھائی، آپ جو کہیں گے میں بنا کر کھلا دوں گی۔ دیکھا، ایسی ہوتی ہیں سعادت مند بچیاں، بزرگوں کی خدمت کرنے والی۔ ہاں، کیونکہ اپنی بچی جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ وسیم نے آہستہ سے کہا۔ دوسرے کی بچیوں پر نظر رہتی ہے، برادرانہ نظر۔ سفیر نے ڈٹائی سے کہا۔ سعدی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا، طے ہوا کہ وسیم وہیں سے فارم ہاؤس آئے گا۔ چائے کافی پینے کے بعد وسیم سعدی کو لے کر چلا گیا۔ میں نے عبداللہ سے مالی معاملات کا پوچھا۔ زیورات کا سونا فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم اس نے کیش میں تبدیل کرا کے اسے 1 درجن مختلف بینک لاکروں میں رکھا تھا۔ یہ تقریباً 5 کروڑ سے اوپر رقم تھی، باقی کیش کی صورت میں پاس تھی اور روزمرہ کے کاموں میں استعمال ہو رہی تھی۔ کمیونیکیشن وین سمیت ہمارے پاس 7 گاڑیاں تھیں، جن میں 2 مزدہ وین تھیں۔ ان میں 12-13 افراد ماساز و سامان کے آ سکتے تھے اور یہ اسی لیے مخصوص تھی۔ کھوکر کے ڈیرے پر آنے والے وسیم کے آدمی 1 مزدہ وین میں آئے تھے۔ 2 گاڑیاں یہاں تھیں اور باقی بھگوال والی حویلی میں تھی۔ یہاں صرف صوفی اور زبیدہ تھے۔ وسیم کے آدمی گیٹ کی نگرانی کرتے تھے۔ یہ وہی بائک رائڈرز تھے جو سفیر کے ساتھ جاسوسی کے فرائض انجام دیتے رہے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ جاتے۔ صوفی نے اصرار کیا کہ اسے بھی ساتھ لے لیا جائے، مگر عبداللہ نے منع کر دیا۔ تم یہاں کے نگران ہو، اس لیے یہیں رہو گے، اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں بھی چلتا ہوں، ایاز نے سب سے ہاتھ ملایا۔ کل آؤں گا، باقی ضرورت پڑنے پر آپ کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں۔ ایاز کے جانے کے بعد ہم سارے ساز و سامان کے ساتھ اسی نسان وین کار میں سوار ہوئے جس میں سرحد سے یہاں تک آئے تھے۔ دونوں رائڈرز اپنی بائک پر تھے۔ مانی خفا تھا کہ اس اجلت میں اپنا سب سامان سمیٹنا پڑا، اور جب سفیر نے اسے دشمنوں سے ڈرایا تو وہ فٹافٹ اپنا سامان سمیٹ کر سب سے پہلے وین میں آن بیٹھا۔ عبداللہ نے اس کی بھی تنخواہ مقرر کرنا چاہی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ میں گزارے لائق کما لیتا ہوں، اگر ضرورت ہوئی تو کہہ دوں گا آپ سے۔ اس پر عبداللہ نے اسے 2 لاکھ دیے تھے کہ اسے سامان کی ضرورت ہو تو وہ بلا تکلف خرید لے۔ وہ یہ سن کر خوش ہوا تھا کہ ہم اسی فارم پر جا رہے تھے، اور جب اسے پارسل فوڈ پر پابندی کا پتہ چلا تو اس کا منہ لٹک گیا۔ تب ہم کھائیں گے کیا؟ جو وہاں بنے گا۔ ہم ناشتے اور کھانے کے لیے ایک ساتھی راشن لے جائیں گے، جیسے دلیا، دودھ، سیریل، انڈے اور اسٹور ہونے والی سبزیاں اور دالیں۔ تب میں نہیں جا سکتا۔ مانی نے انکار کیا۔ سفیر نے اسے دوبارہ دشمنوں کا واسطہ دے کر راضی کیا، اور ان کی نوک جھونک میں ہم ہنستے اور مسکراتے رہے۔ جب بیتو تھا تب بھی یہی سین چلتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا،
انسان پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے، لیکن یہ انسان کی خامی نہیں بلکہ وہ فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ ہم سب گاڑی میں لد گئے۔ فاضلی جیسے دشمن کا سن کر میں نے محتاط رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور سب مسلح تھے۔ پستول سب کے پاس تھے جبکہ بڑا اسلحہ بھی پہنچ میں تھا۔ سفیر بار بار اپنی بیلٹ میں لگا پستول مانی کو لگا رہا تھا اور وہ ڈر کر اس سے دور ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، یار تم نے اتنی صفائی سے بھارتیوں کو نشانہ بنایا اور اب ایک معمولی پستول سے ڈر رہے ہو؟ شوبی، وہ تو میں ویڈیو گیم کھیل رہا تھا، اس کا ماہر ہوں نا۔ ماہر نہیں ہو بیٹے، تم چیٹ کرتے ہو، تم گیم میں بھی اپنی مرضی کی چیزیں ڈال دیتے ہو۔ سفیر نے کہا، یہ تو میری مہارت ہوئی نا۔ شوبی، کمال تو سارا اس مشین کا ہے، وہ بالکل ٹھیک نشانہ لگا رہی تھی اور گولی چلنے کی معمولی سی آواز آ رہی تھی، ورنہ میرا تو ہارٹ فیل ہو جاتا دھماکے کی آواز سن کر۔ ہم فیض آباد سے نکلے اور کچھ دیر کے بعد کشمیر روڈ پر آ گئے۔ وہاں سے جی ٹی روڈ پر آئے لیکن ترنول سے دوبارہ جی ٹی روڈ سے اتر گئے۔ اب ہم فتح جنگ روڈ پر تھے، اگرچہ فتح جنگ یہاں سے کوئی 15 کلومیٹر دور تھا۔ ہم پی اے ایف ترنول سے پہلے، جہاں اسلام آباد کا آخری جی 15 سیکٹر ختم ہو رہا تھا، نوغازی کے ساتھ واقع فارم ہاؤس تک پہنچے۔ یہ سڑک سے کسی قدر ہٹ کر تھا اور اس کے عقب میں دور تک کھیت تھے۔ ایک موقع پر ہم انہی کھیتوں سے نکل کر فرار ہوئے تھے کیونکہ مانی کے لگائے کیمروں نے بر وقت دشمن کو آتے دکھا دیا تھا۔ وہ اپنے کیمرے اور نگرانی کا دوسرا سامان لایا تھا۔ چابی عبداللہ کے پاس تھی۔ اس نے اتر کر گیٹ کھولا اور اچانک ہی واپس آیا۔ اندر کوئی ہے، ایک گاڑی کھڑی ہے۔ میں نے فوری فیصلہ کیا اور مانی سے کہا، تم یہیں رکو اور آپ سب، ہم دیکھتے ہیں یہاں کیا معاملہ ہے۔ دیکھو، اگر خطرہ ہو اور ہم میں سے کوئی مدد کے لیے آس پاس نہ ہو تو گاڑی لے کر دوڑ جانا۔ مانی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اور ہم نے اسلحے والے بیگ سے خود کا رائفلیں نکالی۔ عبداللہ بتا رہا تھا کہ گیٹ کھلا ہوا تھا، مطلب لاک نہیں تھا۔ فارم ہاؤس کے چاروں طرف 7 فٹ اونچی چار دیواری تھی۔ پہلے اس پر خاردار تار تھی مگر اب وہ ہٹا دی گئی تھی۔ میں نے وسیم کے دونوں آدمیوں خاور اور اشفاق کو پیچھے کی طرف بھیجا۔ دائیں طرف سفیر اور عبداللہ بائیں طرف گیا تھا۔ میں گیٹ سے اندر جاتا۔ ان لوگوں کے جانے کے چند منٹ بعد میں گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک چھوٹی لیکن نئی کار کھڑی تھی مگر کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پورچ سے ہوتے ہوئے داخلی دروازے تک آیا، وہ اندر سے بند تھا۔ اسی دوران سفیر بھی آ گیا۔ اس نے سرگوشی کی، باہر کوئی نہیں ہے اور یہ تو اندر سے بند ہے، کیا خیال ہے کال بیل بجائیں؟ میں نے کہا، تاکہ وہ اندر سے سیدھا گولی مار دیں۔ کیا آپ نے عقل بھی گاڑی میں بھیج دی ہے؟ سفیر بھننا کر بولا۔ میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ یہ لاؤنج تھا اور اس کے ساتھ نشستگاہ تھی۔ فارم ہاؤس کی بیرونی حالت سے لگ رہا تھا کہ اس کی باقاعدہ دیکھ بھال کی جاتی تھی اور پودوں کو پانی وغیرہ دیا جاتا تھا۔ کھڑکی کے ساتھ ستون پر بوگنویلیا کی بیل چڑھی تھی، اس لیے یہاں سایہ تھا۔ اندر کا منظر تاریک لگ رہا تھا۔ میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ہی شیشے کے دوسری طرف ایک نسوانی چہرہ نمودار ہوا۔ وہ بھی جھانک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں، پھر وہ چیخ مار کر بھاگی۔ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میں تیزی سے داخلی دروازے تک آیا اور دروازے کے لاک پر پستول رکھ کر فائر کیا۔ اس پر سائلنسر لگا تھا اس لیے آواز نہیں آئی۔ دوسرے فائر پر لاک ٹوٹ گیا۔ سفیر میرے آس پاس ناچتے ہوئے اس فائرنگ کی وجہ دریافت کر رہا تھا مگر میں اس کی بک بک پر توجہ دیے بغیر دروازہ کھلتے اندر گھس گیا۔ اندر آیا تو اسی وقت لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ اندر سے نمودار ہوئی۔ لڑکا صرف پجامے میں ملبوس تھا، لڑکی نے بھی باتھ روب پہن رکھا تھا۔ مجھے مسلح دیکھ کر وہ واپس بھاگے ہی تھے کہ میں نے للکار کر کہا، بس۔ وہ دونوں منجمد ہو گئے۔ 10 منٹ میں پورا فارم ہاؤس چیک کر لیا گیا۔ وہاں بس یہی دونوں تھے۔ میں ان کے سر پر تھا، وہ دونوں سہمے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ لڑکی مشکل سے 19-20 سال کی تھی اور بے حد حسین تھی، جبکہ لڑکا بھی اچھے نقوش کا اور اسمارٹ تھا۔ جب عبداللہ نے آل کلیئر کا اشارہ کیا تو میں نے اسے مانی کو اندر بلانے کے لیے کہا۔ وسیم کے آدمی سفیر کے ہمراہ فارم کے آس پاس چیک کر رہے تھے مگر میں نے محسوس کر لیا کہ خطرہ نہیں تھا۔ عبداللہ نے مزید رپورٹ دی کہ اندر ایک بیڈ روم زیر استعمال تھا اور وہاں باقاعدہ ان کا سامان تک موجود تھا۔ وہ دونوں سہمے ہوئے تھے، اگرچہ لڑکا کسی قدر بہادر نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اندر سے اس کی ہوا بھی خراب تھی۔ میں نے ان پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اب ذرا کچھ سوالات کا جواب دو۔ کیسے سوالات؟ لڑکے نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر پوچھا۔ ایسے نہیں جناب، الگ الگ پوچھتے ہیں۔ عبداللہ نے بر وقت عقل مندی کی بات کی اور لڑکی سے کہا، چلو اٹھو، اندر چلو۔ لڑکی ہچکچاتے ہوئے اٹھی۔ اس کا خیال تھا کہ ہم میں سے کوئی اس کے پیچھے آئے گا مگر ہم بیٹھے رہے اور وہ بیڈ روم چلی گئی۔ یہاں باہر جانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک کچن کا دروازہ تھا اور وہ سامنے تھا۔ سیڑھیاں بھی لاؤنج سے اوپر جا رہی تھیں۔ میں نے لڑکے سے پوچھا، تمہارا نام؟ راشد علی۔ راشد، تم یہاں کیا کر رہے ہو اس لڑکی کے ساتھ اور اس کا نام کیا ہے؟ رومانہ۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ میں چونکا، کس سے؟ تم اس جگہ کا پتہ کیسے چلا؟ ہم اپنے گھر والوں سے چھپے ہوئے ہیں، مجھے اس جگہ کا معلوم تھا، میں ایک بار اپنے دوست کے ساتھ یہاں آ چکا ہوں۔ تمہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہوگا اس لیے تم یہاں چلے آئے، لیکن تمہیں کیسے معلوم کہ یہاں کوئی نہیں ہوگا؟ اس فارم ہاؤس کا مالک باہر ہوتا ہے، یہ جگہ کرائے پر دی جاتی ہے لیکن ابھی خالی ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ خالی نہیں ہے، ہم نے اسے کرائے پر لیا ہے۔ ہم سے غلطی ہوئی لیکن ہم نے یہاں سے کچھ لیا نہیں، صرف ایک تالا توڑا ہے۔ عمارت میں کیسے آئے؟ اتفاق سے اس کی چابی میرے پاس تھی، اسی لیے تو یہاں کا رخ کیا۔
وہ اب کسی قدر اعتماد سے بول رہا تھا. اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اندر والا بیڈ روم لاک تھا. اس کا تالا توڑنا پڑا. کیوں نہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے؟ کر دیں، پولیس مسئلہ نہیں ہے. وہ بے خوفی سے بولا. تب تمہارے گھر والوں کے حوالے کیوں نہ کر دیں؟ اس بار اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. وہ گھبرا کر بولا. پلیز ایسا مت کریں، میں بچ جاؤں گا مگر رومانہ ماری جائے گی. اس کا باپ بہت ظالم ہے. جب تمہیں معلوم ہے کہ اس کا باپ بہت ظالم ہے تو یوں چھپ کر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے تم دونوں نے شادی کر لی؟ ہاں، کل ہی ہمارا نکاح ہوا ہے. بھاگ کر شادی اس لیے کی کہ رومانہ کا باپ جو میرا رشتے کا چچا ہے اس شادی کے لیے بالکل راضی نہیں تھا. اور تمہارے گھر والے؟ مان تو وہ بھی نہیں رہے تھے مگر اصل مسئلہ رومانہ کے باپ کا تھا. وہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا. یعنی تم نے اسے بائی پاس کر دیا؟ اسی اسنا میں مانی بھی اندر آ گیا. وہ خوش تھا کہ کوئی خطرہ نہیں تھا. اس نے مجھ سے سامان لانے اور سیٹ کرنے کی اجازت مانگی. جلد از جلد کر لو، خاص طور سے سیکیورٹی سسٹم. میں چند گھنٹوں میں کر لوں گا لیکن مجھے ایک آدمی چاہیے. عبداللہ نے خاور کو اس کے ساتھ کر دیا. میں نے راشد سے چند سوال کیے اور پھر رومانہ کو بلایا. راشد کے ساتھ عبداللہ گیا تھا. وہ بہرحال مرد تھا. اس سے مزاحمت اور گڑبڑ کی توقع کی جا سکتی تھی. رومانہ نے ان تمام سوالوں کے درست جواب دیے جو میں نے راشد سے کیے تھے. وہ شروع میں نروس تھی مگر اب اس نے محسوس کر لیا کہ اسے کم سے کم لڑکی ہونے کی حیثیت میں کوئی خطرہ نہیں تھا. اس لیے وہ اعتماد سے بات کر رہی تھی. آس پاس سب کلیئر تھا. سفیر کچن میں کھانے پینے کا سامان رکھ رہا تھا جو صوفی نے ساتھ کیا تھا. اس میں کئی تیار ڈشز تھیں جو زبیدہ نے اجلت میں تیار کر دی تھیں. میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب ہم فاضلی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں گے اور یہ کام آج ہی سے شروع کر دیں گے مگر یہاں مسئلہ موجود تھا. راشد اور رومانہ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ ہمارے لیے خطرہ تھے مگر انہیں چھوڑنے کا فیصلہ اتنی جلدی نہیں کیا جا سکتا تھا. یہاں سے نکل جانے کے بعد وہ نہ جانے کیا گل کھلاتے اور ہم مشکل میں پڑ جاتے. میں نے راشد کو بلایا. تم دونوں نے سچ کہا ہے لیکن ہم اس کی مزید تصدیق کریں گے اور اس کے بعد ہی تم دونوں کو یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے گی. تب تک تم یہی رہو گے. ہم قید میں ہوں گے؟ پر کیوں؟ ٹریس پاس کے جرم میں. اگر تمہیں گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے تو چند مہینے کی سزا تو لازمی ہوگی. سمجھ لو ہم نے تمہیں چند دن قید کی سزا دی ہے. اس دوران میں تمہارے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں کسی بھی طرح مجبور کیا جائے گا. صرف باہر جانے پر پابندی ہوگی. تم اپنے کمرے تک محدود رہو گے. کب تک؟ رومانہ نے پوچھا. کچھ کہہ نہیں سکتا. چند دن بھی ہو سکتے ہیں اور چند ہفتے بھی. میں نے عبداللہ کو اشارہ کیا. وہ انہیں کمرے کی طرف لے گیا. دروازہ باہر سے بند نہیں ہوتا تھا اور لاک کرنا بھی بیکار تھا کیونکہ وہ آسانی سے اندر سے کھل سکتا تھا. ویسے بھی لاک انہوں نے توڑ دیا تھا اس لیے یہاں کسی نہ کسی کو ان کی نگرانی کے لیے موجود رہنا ضروری تھا. وسیم اور سعدی خاصی تاخیر سے آئے تھے اور وجہ صاف ظاہر تھی. وہ مٹر گشت کر کے آ رہے تھے. ہم لانچ میں بیٹھے تھے. سفیر نے کہا. دیکھا ابھی آئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور آوارہ گردیاں شروع. سفیر بھائی ہم میاں بیوی ہیں. سعدی نے احتجاج کیا. تم شادی سے پہلے گھوم پھر لیے. ہم شرفا ہیں. شادی کے بعد یہ سب کام کرتے ہیں. وسیم نے کہا تو سعدی جلدی سے بولی. میں ذرا فریش ہو جاؤں. احتیاط سے اس روم میں مت جانا. سفیر نے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا. کیوں؟ کیا ہے اس میں؟ ایک نیا شادی شدہ جوڑا. نیا شادی شدہ جوڑا؟ وہ کہاں سے آ گیا؟ پہلے سے موجود تھا. میں نے وسیم کو بتایا تو وہ فکر مند ہو گیا. یہ اچھا نہیں ہوا. ہم یہاں چھپنے کے لیے آئے ہیں اور کوئی یہاں پہلے سے موجود ہے. مجھے لگ رہا ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں مگر ہم انہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے ابھی تو ان کو رکھ لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے. وسیم نے میری تائید کی.